बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज 20 फरवरी है और 20 फरवरी को हम लोग जमात अहमदिया की रवायात के मुताबिक यौम मुस्लिम मौद मनाते हैं। उन्हीं रवायात के मुताबिक हम आज भी यहाँ यौम मुस्लिम मौद मनाने के लिए जमा हुए हैं। इसमें हमारे ग्रुप की सभी एडमिन्स हिस्सा लेंगी। तो मैं आफाफ साहिबा से दरख्वास्त करूँगी कि वो इस बाबरकत महफ़िल का आगाज़ करें। जी अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। 20 फरवरी, जैसा कि हम सब कुछ पता है कि 20 फरवरी यौम मुस्लिम मौद के नाम से मनाया जाता है और लोगों को हम पीछे गुज़िश्ता 7 से 8 दहाइयों से हम ये प्रैक्टिस करते आ रहे हैं बहैसियत जमात अहमदिया के मेंबरान जो थे, चाहे वो एक्स हैं चाहे हाज़र हैं। उन सब ने एक तवील अरसे तक ये प्रैक्टिस की है और ग्रीन कपड़े पहनने की रवायत होती थी कि ग्रीन कपड़े पहनने हैं, सब्ज़ कपड़े पहन के आने हैं और चाहे वो किसी भी तरह से हो, हरे कपड़े हों और उस दिन ये आपने यौम मुस्लिम मौद मनाना है। अब मैंने सोचा कि कम से कम हम हरे कपड़े पहन पहन के हम लोगों ने जो हरे की रवायत डाली थी, अब मेरा ख़्याल है उसको थोड़ी सी क्या कहते हैं, लाल झंडी भी दिखा देनी चाहिए थोड़ी सी आगे, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जिसमें अक्ल मातम करती आई, जिस पे बात करने का हमें कोई इख्तियार नहीं था, वो हम एक ज़माने तक इन चीज़ों की ब्रेन वाशिंग के अंडर थे, तो हम भी वही ग्रीनो ग्रीन हुए थे। लेकिन जब अकल पर मारती है तो फिर वो काफ़ी आगे अकल की मतलब वो रेड झंडी लेके खड़ी हो जाती है ना, सुर्ख झंडी लेके अकल। तो फिर वहाँ पे आपको रुकना पड़ता है और सोचना पड़ता है कि ये हमने पीछे क्या किया और आगे अब क्या करना है। तो ये वही मुकाम था जिस पे हमें जो अकल ने सुर्ख झंडी दिखाई थी, और आज वही सुर्ख झंडी जो है हम यहाँ पे लेके खड़े होंगे कि यहाँ से आगे अकल का मुकाम अकल है, यहाँ से इन चीज़ों पे सोचिए। बहुत हो गए जो ग्रीन कपड़े पहनने और ग्रीन ग्रीन होना, अब थोड़ा सा अकल को भी हाथ मारें ताकि आपको रुक के सोचने का वक्त मिले यहाँ पे। पहली बात तो ये है कि यौम मुस्लिम मौद है क्या। मुस्लिम, ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब जो हैं, बानी जमात अहमदिया, उनकी पेशगोई के मुताबिक उनको एक ज़की ग़ुलाम जो उसकी बेशुमार सफ़ात बताई हैं, असीरों की रस्तगारी का मौजब बनेगा, वो मुस्लिह होगा, वो ग़ुलामों को जो है आज़ाद करने वाला होगा, 3 को 4 करने वाला होगा, बहुतों को बीमारियों से निजात देगा, वगैरह वगैरह। बेशुमार एक लंबी फहरिस्त है उसके जो काम उसने करने हैं उसमें। तो उसके मुताबिक मैंने आपको चंद बताई हैं जो ज़्यादा जो मोटी मोटी हैं, तो वो उनके मुताबिक होगा वो। और वो ज़की ग़ुलाम एक पाक नस्ल से दिया जाएगा। अच्छा, पाक नस्ल से होगा, जिसके बारे में उनकी पेशगोई कि आखिरी दम तक वो ख़ुद भी कंफ्यूज रहे, कि जिसमें आपको पता है कि पहले मैं बुनियाद वहीं से पकड़ती हूँ कि जब उन्होंने कहा कि मैं मुझे पेशगोई ये थी कि मुझे ज़की ग़ुलाम दिया जाएगा जो एक पाकबाज औरत के बतन से होगा। अब मैं उसके लिए दूसरी शादी करना चाहता हूँ। अगली 2 शादियाँ हो चुकी थी सर, पहली तो छोड़ दी थी उन्होंने अहमदी होकर, दूसरी अब एक और शादी करना चाहता हूँ। अब बात सवाल यहाँ उठता है कि जो पहली बीवी थी वो उनकी पाकबाज नहीं थी, तो उनको फिर एक इस पेशगोई को पूरी करने के लिए एक पाकबाज औरत की तलाश थी, यानी दूसरी औरत के बतन से होगा। पहली, इसका मतलब है उनके मुताबिक पहली पाकबाज नहीं थी। यहाँ सवाल ये भी खड़ा होता है, लेकिन खैर वो पुरानी उनकी बातें थी, उनके अब्बा की, जिनके मुताबिक उनको पता ही नहीं था आखिरी दम तक कि ये वो कौन है। अब इन्होंने योम मुस्लिम मऊद जिनको बनाया, या मैं समझती हूँ बनाया ही कहूँगी, घड़ा। आप इसमें देख लें कि आप योम मुस्लिम मऊद आप बनाते हैं, जब मुस्लिह का मतलब क्या है, इस्लाह करने वाला। जो इंसान इस्लाह करने के बहुत से तरीक़ होते हैं। इस्लाह करना जो है कोई आसान काम हरगिज़ नहीं होता। उसमें आपको उस पूरे माशरे का माइंडसेट, उस पूरे माशरे की नफ्सियात, उस पूरे माशरे की ज़रूरियात जो है मद्देनज़र रखनी होती हैं। अगर जब तक आप ज़रूरियात, उनकी जो बुनियादी ज़रूरियात को मद्देनज़र नहीं रखते, तो आप कभी भी इस्लाह करने के मौजब नहीं बन सकते। सिंपल बात यह है, क्योंकि कहते हैं कि भूख जो होती है वो तमाम
آداب مٹا دیتی ہے، چاہے بھوک کوئی بھی ہو، چاہے وہ جنس کی بھوک ہو، جنسی ہیجان ہو، یا وہ جسمانی بھوک ہو جو فاقہ کشی ہو۔ دونوں صورتوں میں آپ جب گھٹن ایک فاقہ کشی کریٹ کریں گے تو وہ تمام تہذیب اور آداب کو نگل جائے گی۔ وہ آپ کو ان کے لیے یہ چیزیں انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ہیں، اگر آپ ان کو پراپرلی ہینڈل کرنے کا طریقہ نہیں بتاتے تو وہ معاشرہ کبھی بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ سیدھی سی بات یہ ہے، یہ انسانی معاشرے ہیں، یہ جبلتیں جو ان کی ہوتی ہیں، ان کو آپ قابو نہیں کرتے، ان کو راستے بناتے ہیں، ان کو طریقے سکھاتے ہیں تاکہ وہ اس طریقے پہ بہ کے ان سب دماغ کا استعمال زیادہ کر سکیں، بجائے یہ کہ ان اپنی جبلتوں کے زیر اثر وہ کام کریں جس سے معاشرے کو نقصان ہو یا دوسری زندگیاں متاثر ہوں۔ اب ان کا پہلا کام یہ تھا کہ انہوں نے جب مسلم عود ایک تو انہوں نے ان کے اوپر سر کے اوپر جس طرح اصلاح پسندی کا جو تاج آیا ہے، وہ بھی ایک سٹوری ہے پیچھے، وہ میرا خیال آگے آنے والی بہنیں تفصیل سے بتائیں گی اس کے بارے میں، کہ ان کے اوپر باقاعدہ ان کا نام لے کے پیش کر کے زبردستی جس طرح کیا جاتا ہے، ان کو مسلط کیا گیا اور زبردستی ثابت کیا گیا کہ یہی مسلم موعود ہیں، اور پیچھے سے 8 دہائیاں ہونے والی ہیں مسلسل اس چیز کے اوپر ہر سال ایک زور زبردستی سے لوگوں کے دماغوں میں بھاشن دے دے کے بٹھایا جاتا ہے کہ یہی مسلم موعود ہیں، ان کو مانو۔ ایک تو خلیفہ کی اہمیت انہوں نے اتنی زیادہ بنا دی کہ خدا بناتا ہے۔ خدا کیسے بناتا ہے بھئی؟ خلیفہ آپ کے تمام خلیفہ خلفاء جو اوپر سے لے کر نیچے تک پیچھے سے منظم طریق سے ان کے نام پیش ہوتے آئے ہیں، ان کے پچھلے خلیفہ کے فوت ہونے سے پہلے یہ پہلے خلیفہ سے ہی ان کا نام مقرر کروایا گیا، مرزا بشیر الدین کا۔ مرزا بشیر الدین نے مرزا ناصر احمد کا نام دیا، فوت ہونے سے پہلے دیا۔ اس کے بعد مرزا ناصر احمد نے مرزا طاہر احمد کا دیا، مرزا طاہر احمد نے مرزا مسرور کا دیا۔ اپنی وفات سے پہلے وہ یہ نام پیش کر گئے تھے۔ تو بھئی خلیفہ خدا کیسے بناتا ہے پھر؟ اور پھر آپ کی ان کے پیش کرنے کے بعد جو خلافت کمیٹیاں بیٹھتی ہیں اور وہ باقاعدہ اس کے اوپر اسی نامزد ہوئے جو پہلے خلیفہ تھے جن کا نام پیش کیا گیا تھا، انہی کو بس نامزد کرتی ہیں، مزید بیٹھ کے ایک ڈرامہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد بھاشن سنتے ہیں کہ خلیفہ خدا بناتا ہے، کہ مطلب یہ ایک پوری برین واشنگ ہے جس میں لوگوں کو بری طرح الجھایا جا رہا ہے اور برسوں سے اس کی پریکٹس کروائی جا رہی ہے۔ اب یہاں پہ میں آپ کو ایک میجر جو کانسیپٹ ہے، اس میں آپ کو ایک بات پہلے کلیئر کر دوں کہ ہم یہاں پہ جتنی باتیں کر رہے ہیں اس کو دیکھنے یا سوچنے سمجھنے کے لیے آپ کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ ہم یہاں عقیدت سے نکلیں گے تو بات کو سمجھیں گے۔ اگر آپ عقیدت کے اندر رہ کے بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ اپنا بھی نقصان کرتے ہیں اور دوسروں کا بھی حق مارتے ہیں۔ تو ہمارا حق یہ ہے کہ ہم ان پہ سوال اٹھائیں، بات کریں، اور ہم کرنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ نہیں کرنے دیں گے تو ظاہر ہے یہ ہمارا حق مارنا ہوا آپ کی طرف سے۔ اور اس میں آپ کو بڑے کلیئر ویو نظر آتے ہیں جو کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کی تحاریر میں آپ کو اتنے کلیئر ملتے ہیں کہ خلافت کی جو برکات یا خلافت کی جو اطاعت کو جتنا ان لوگوں نے واجب قرار دیا ہے، اس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ عقل کو تو انہوں نے بالکل ہی بند کر دیا ہے، جس میں آپ کو کلام محمود میں ان کا بڑا مشہور شعر بڑے ملتا ہے کہ عاقل کا یہاں پر کام نہیں، وہ لاکھوں بھی بے فائدہ ہیں، مقصود میرا پورا ہو گر مل جائے مجھے دیوانے دو۔ مطلب کیا ہے کہ عاقل جس کا کوئی عقل سے لینا دینا ہو ذرا سا بھی، وہ چاہے یہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں ہوں، ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کی جماعت سے، ان لوگوں سے۔ ان کا جو کام ہے، ان کا مقصد تب پورا ہوتا ہے ان کو جب دیوانے ملتے ہیں، دو لاکھوں عاقلوں کے درمیان کے اوپر ان کے 2 دیوانے بھاری ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، یہ تو کامن سینس کی بات ہے نا، دیوانے تو بھاری ہوں گے۔ آپ کو نظر آتا ہے کہ دنیا میں آج تک جو فلسفے کے جاننے والے یا کوئی نظریات کے ماننے والے لوگ ہیں، انہوں نے کبھی جنگ و جدل میں حصہ لیا ہو یا مار پٹائی کی ہو؟ آپ کو یہ جنگیں مار پیٹ کہاں نظر آتی ہیں؟ ہمیشہ انہی لوگوں میں جو عقیدت مند ہوتے ہیں، جو کسی جہالت میں ہوتے ہیں یا مذہبی فکر کے لوگ ہوتے ہیں، آپ کو ہمیشہ وہیں سے نظر آتی ہیں یہ جہالتیں اٹھتی۔ تو بھئی یہ کہاں سے کریٹ کون کرتا ہے؟ جو عقل، وہ تو ان چیزوں کو احاطہ نہیں، وہ تو منع کرتی ہے ان چیزوں سے آپ کو، کہ آپ نے لڑائی جھگڑا، وہ آپ کا حق آپ کو بتاتی ہے، دوسرے انسان کا حق جو ہے اجاگر کرتی ہے، آپ کو آپ کا فرض بتاتی ہے۔
تو آپ کی لڑائی جھگڑا وہیں ختم ہو جاتا ہے، آپ کو طریقہ سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ دوسرے کا حق کیا ہے، آپ کا حق کہاں ہے، باؤنڈریز کہاں کریٹ کرنی ہے، تو بات ختم ہو گئی، تلوار کی تو ضرورت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن کہاں پیش آتا ہے یہ جبر، کہاں رہتا پیش آتا ہے؟ وہیں پہ جہاں پہ آپ کو دیوانگی چاہیے ہوتی ہے۔ دیوانگی، جنونیت، پاگل پن، وہ کہاں پہ ہے؟ عقیدت میں، جہالت میں۔ تو آپ جب عقیدت اور جہالت جتنی زیادہ پرموٹ کریں گے، جتنی زیادہ کھڑی کریں گے، وہ کام آپ کا اتنی شدت سے ہوگا جو عقل مند اتنے اکٹھے ہو کے بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو بھئی یہ والا معاشرہ آپ کو درکار تھا، یہ والا ان کے مطابق۔ اب ایک آتی ہے بات، اب میں نے شروع میں جو بات کی تھی کہ آپ وہاں پہ جب انسان بنیادی ضروریات جو لوگوں کی ہیں ان کو سمجھ نہیں پاتا، ان کے اوپر غلط طریقے سے اپنی مسلط کرتا ہے ایک اپنی آئیڈیالوجی، تو اس کا نقصان کہاں کہاں پہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، یہاں پہ جب مربیوں کو بھیجنا شروع کیا، وقف نو کی تنظیم شروع ہوئی، اور شروع میں انہوں نے جو تحریک جدید اور یہ تمام جماعت کا نظام کریٹ کیا ہے اس کے مطابق انہوں نے شروع میں بہت سے مربی بنائے جو نوجوان لڑکے تھے، ان کو گھروں سے وقفے عارضی وقفے کر کے انہوں نے ان کو بیرون ملک ممالک، خاص طور پہ افریقہ میں، میجورٹی افریقہ گئی تھی، وہاں بھیجا تھا، بڑی تعداد لوگوں کی گئی تھی اس وقت۔ اچھا اب دیکھیں کہ وہ تمام نوجوان، آپ غور کریں پیچھے سے، میں معاشرتی سطح پہ یہ بات کر رہی ہوں، میں یہ بات جو ہے مذہب کے تناظر میں نہیں کر رہی، لہٰذا مذہب کی اینک اتار کے اس چیز کو غور سے سنیں، انسانی تناظر میں۔ آپ ایک نیولی میرڈ کپل کو، جو بعض ان میں سے بے شمار وہ مربی تھے جن کی ابھی چند دن ہوئے تھے شادیوں کو، وہ اپنے نیولی ویڈڈ جو نئی نو بیاہتا دلہنوں کو گھر چھوڑ کے وہ جاتے ہیں وقف کر کے اپنے آپ کو۔ آپ نے کبھی اس چیز پہ سوچیں ذرا، اس کی کتنا بڑا انسانی المیہ ہے اس کے اندر چھپا ہوا، کہ آپ نے ایک انسان کو جس کی ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کو ایک نیا پارٹنر ملا ہے، اپنی زندگی، اس کی ازواجی جو اس کی لائف ہے وہ ابھی شروع ہوئی ہے۔ آپ کا بھی انسان کیا کہ جسمانی ساخت کو سمجھیں، بائیولوجیکل نیڈز کو سمجھیں، تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی بڑی وضاحت سے کہ یہ باتیں کتنی بڑا آپ کے اوپر ظلم ہوا ہے یہاں۔ آپ اس کو صبر کہتے ہیں، یہ صبر نہیں ہے، آپ کی نفسیات کو کچلنا اس کو کہتے ہیں، کہ آپ نے ایک نئے شادی شدہ جوڑے کو اس وقت طلاق کیا جو ابھی اپنی جسمانی ضرورتوں کو، ان کے اندر ایک طوفان آیا ایک دوسرے کو مل کے۔ ہمارا معاشرہ یورپ کا معاشرہ نہیں ہے، ہمارا بہت زیادہ کنزرویٹو اور بہت زیادہ روایتی معاشرہ ہے۔ یہاں پہ ایک تو شادیاں بھی آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں ارینجڈ ہوتی ہیں، ہم پہلے مکمل طور پہ اس طرح کے معاملات میں جو ازواجی تعلقات ہوتے ہیں یا کسی بھی طرح جنس کے معاملات ہوتے ہیں اس میں ہم اوپن نہیں ہیں، اور ہم ایک ہی جو فیملی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور جب شادی ہوتی ہے پھر ہی ہمارے تعلقات شروع ہوتے ہیں۔ اب آپ کا ایک اس پرسن کی ابھی جو ہے اس کی زندگی میں ایک نیا بدلاؤ آیا ہے، ایک ایسا بدلاؤ جس کو اس پارٹنر کے ساتھ اس کا ایک لائف شروع ہوئی ہے، اس نے ابھی اس کو ٹھہراؤ آنا ہے، ٹھہراؤ آ کے اس کی زندگیوں میں ذمہ داریاں آتی ہیں، تو ٹھہراؤ آتے ہیں، پھر ان چیزوں پہ باؤنڈریز لگتی ہیں۔ شروع کے دن جو ہوتے ہیں وہ تو دو کپل کے لیے ایسے ہوتے ہیں، انہوں نے ایک دوسرے کا ساتھ انجوائے کرنا ہوتا ہے، جسمانی ہو، روحانی ہو، یا آپ سمجھ لیں ان کا نفسیاتی ہو، کسی بھی اینگل پہ ہو، انہوں نے ایک دوسرے کو سمجھنا ہوتا ہے، اور ایک دوسرے سے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ آپ اب سوچیں کہ آپ نے وہ ٹائم پیریڈ، اس میں مردوں کو آپ نے کہہ دیا کہ آپ وہ صبر کریں، اللہ میاں صبر کا بدلہ دے گا، اور آپ لوگوں نے ادھر سے مردوں کو اٹھا کے افریقہ میں بھیج دیا، وہ جو نیولی ویڈڈ تھے، بیویاں ان کی نو بیاہتا چھوڑ دی یہاں پہ، اور وہ جا کے وہاں پہ اور ان کو در پردہ، یہ بھی میرے پاس اس چیز کی وہ ہے شورٹی ہے، میں بتاؤں آپ کو کہ مجھے بہت جگہوں سے اس چیز کی کنفرمیشن ہوئی ہے کہ جب انہوں نے بھیجا تھا اس طرح کے لوگوں کو جن کی نئی شادیاں ہوئی تھیں، ان مردوں کو اجازت دے دی تھی وہاں جا کے اپنی در پردہ بیویاں رکھو، شادیاں کرو، وہاں جتنی کر سکتے ہو کرو، اپنے پورے کرو، اپنے مطلب جتنے تمہاری جنسی ضروریات ہیں وہاں کی عورتوں سے پوری کرو۔ دیکھیں مردوں کو تو آپ نے اجازت دے دی، ایک طرف تو آپ نے مردوں کو اجازت دے دی، کیوں؟
کیونکہ آپ کو جماعت کی تعداد بڑھانی تھی۔ ان کو پتا تھا کہ انہوں نے اس وقت جو آگ ہے یہ وہ جلتی آگ ہے، انہوں نے اس شعلہ بھڑکا ہوا ہے اس وقت ان کو کہیں تو پورا کرنا ہے۔ وہ ظاہر سی بات ہے وہ بیچارے کیا کریں گے جن کی ضروریات تھی، انہوں نے ان کو دوسری راستے دکھا دیے کہ اپنی بیویاں چھوڑو، اب یہ والی ضرورت جو بیوی سے پوری کرنی ہے وہ وہاں جا کے ان عورتوں سے پوری کرو، وہاں جا کے آپ بچے پیدا کرو۔ اور ان عورتوں پہ کیا ظلم ہوا، ان عورتوں کو گھروں میں بٹھا دیا۔ اب یہ عورتیں یا تو دوسرے مرد ڈھونڈیں، اور وہاں کے معاشرے میں مرد مہیا نہیں ہے تو وہ نفسیاتی مریض بن جائیں، اور پھر اس کے بعد بچے کیسے پیدا ہوں گے، ان گھروں میں کیسے ماحول ہوں گے، وہ آج آپ سب کے سامنے ہیں ہمارے، کہ کوئی بھی آپ کو نظر آتا ہے ان کے ماحول میں کہ آپ کو کتنے ہیجان برپا ہے جنس کا، یا کس طرح کی صورتحال ہے، کتنا کہ تقوی یا پرہیزگاری نظر آتی ہے۔ یہ ان سے کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں۔ اگر صبر کے اس طرح کے انجام ملنے ہوتے تو آج کے آپ کا ماحول جو ہے جنت نظیر ہوتا۔ یہ آپ کی مثال ہے سامنے کہ یہ جنس کو کس بری طرح مسخ کیا گیا، ایک طرف پر عورت پر ظلم کیا گیا اور دوسری طرف مرد کو شترے بے مہار کر دیا گیا، کہ مرد نے وہاں پہ، میرے پاس بے شمار ایسی مثالیں موجود ہیں، میرے اپنے رشتہ دار ہیں جاننے والے، ان کی ایک مطلب وہ وہاں پہ وقفے یا گیمبیا تھے، گھانا گیمبیا اس طرف رہے، اور انہوں نے اپنی وہاں پہ مطلب یہاں بچے ہیں، جوان بچے ہیں، بیوی ہے، چھوڑ کے جاتے ہیں، بس گئے تو بڑے زمانے کے گئے ہوئے تھے، بچے چھوٹے چھوٹے چھوڑ کے گئے تھے، لیکن وہاں جا کے اپنی مطلب افریقن خاتون سے ان سے بچے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ بعد میں ان کے بچوں کے خط آتے ہیں، وہ باقاعدہ ہر سال وہ خط بھیجتی تھی وہاں سے، یہ تمہاری بیٹی ہبا خان پیدا ہوئی ہے، یہ تمہاری اب بیٹی اتنے سال کی ہو گئی ہے، اور میں نے باقاعدہ وہ جو اس کے بعد ان کی آپس میں، ان کی وائف کو پتہ نہیں تھا اس بات کا کہ ان کی تو وہاں شادی، انہوں نے بچے پیدا کیے ہوئے ہیں، ان کے آپس میں جھگڑے ہوتے رہے اور بڑے بڑے حالات مطلب ان کے آپس سے خراب رہے بعد میں۔ یہ میں ہمارے اس کے یہ ایک مثال دے رہی ہوں، اور میں نام بھی بتا سکتی ہوں، لیکن مقصد یہاں ذاتی زندگیوں کو مطلب لے کے آنا نہیں ہے کٹہرے میں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ بتانا کہ انسانوں کے ساتھ وہاں پہ کیسے مظالم ہوئے ہیں، جن پہ کوئی کبھی بات نہیں کی جاتی، جن کو خلافت کی چادر کے نیچے اس طرح دبا دیا جاتا ہے، کارپیٹ کے نیچے، کہ آپ لوگ اپنے مسائل پہ بات مت کریں، بلکہ آپ لوگ ان چیزوں کو بس خلافت اطاعت عقیدت کے چکر میں پڑھ کے اپنی کھوپڑیاں بند کر کے بیٹھ جائیں، یا بھیجوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس جگہ پہ۔ تو آپ لوگوں پہ یہ ظلم ہوئے ہیں، آپ کی اولادیں جو ہیں بن باپ کے پلی، نفسیاتی مریض جو مائیں جن کی ضروریات پوری نہیں ہوتی تھیں، ان کے ساتھ رہ کے آپ سوچیں ایک گھٹن بھرے ماحول میں عورت کی نفسیات کیا ہوگی۔ آج آپ ربوہ چلے جائیں، آپ کو وہاں کے ماحول میں وہاں کی عورتوں کی نفسیات باہر کی عورتوں کی نفسیات سے بالکل الگ ہے، جس طرح وہاں کے مردوں کی ہے۔ ہر گھر میں ہر عورت آپ کو جو ہے نفسیاتی مریض کی طرح نظر آتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہی کہ ان کی گھٹن، ان کی جو ان کے جس طرح قید ہے، وہ ان کو تو نہیں پتا، وہ تو جیلوں میں پیدا ہوئی ہیں، ان کے لیے تو وہ جیل ہی ان کے لیے زندگی ہے۔ لیکن یہ جیل کے اندر رہ کے بھی جو صورتحال کریٹ ہوتی ہے ایک نفسیات پہ، یہ اس کے جو آپ کو تناظر میں یہ شخصیات نظر آتی ہیں، یہ تب پتہ لگتی ہیں جب آپ کو ان باتوں کا علم ہوتا ہے، آپ کو سمجھ آتی ہے باہر کی، تو آپ اس کو پراپر جائزہ لے سکتے ہیں۔ وہاں بیٹھے تو سب اچھا ہے کہ گردانے کریں گے نا، سب اچھا ہے۔ اب ایک مثال آپ کو میں نے یہ دی تھی، یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم لوگوں کو اصلاح کی، یہ اصلاح کی مثال سب سے بڑی آپ کو دی ہے۔ یہ اصلاح تھا کہ بگاڑ تھا؟ یہ اصلاح، آپ مسئلے جن کو کہتے ہیں، ان کا پیدا کیا ہوا سب سے بڑا بگاڑ، جو آپ کی نفسیات پہ، آپ کی جسمانی صحت سے کھلواڑ، آپ کی آگے سے نسلوں کے ساتھ جو ہے نا وہ بگاڑ، یہ تمام یہ اسے آپ جو مرضی نام دے دیں آپ، یہ آپ کا سب سے بڑا، یہ ان کا جو میری نظر میں بلنڈر تھا، یہ انسانی جانوں سے، انسانی نفسیات سے کھیلنے کے مترادف تھا۔ اور اب دوسری بات آ جاتی ہے کہ آپ اس پہ سیکنڈ پہ آ جائیں کہ یہ جو کہتے ہیں 3 سے 4، ہاں آپ کہیں گے 3 سے 4 کرنے والا ہوگا، یہ پیش گوئی کے مطابق الفاظ ہیں۔ اب آج تک آپ کسی سے پوچھیں گے، وہ آگے سے آپ کو یہی بتائیں گے کہ 3 سے 4 کا بھی سمجھ نہیں آئی، میں بھی بعد میں سمجھ آئی، کسی کو سمجھ نہیں آئی، لیکن جتنی مجھے سمجھ آئی ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ 3 سے 4 ان کی زندگی میں ایک ہی مرحلہ تھا جب انہوں نے کوئی بیویاں جو ہے نا 3 نہیں ہونے دی، انہوں نے ہر جیسی بیوی کوئی 3 ہوئی ہے اس نے 4 کر دیا۔ آپ کو ایک ٹائم پہ ان کی کبھی بھی 3 بیویاں نظر نہیں آئیں گی، ان کی ہمیشہ 4 نظر آئیں گی۔ تو یہ مطلب تھا، میں آپ کو بتا دوں جن کو نہیں سمجھ آئی، 3 سے 4 کرنے والا ہوگا کہ ان کی بیویاں جو ہے نا وہ کبھی بھی 3 نہیں ہوں گی، کم نہیں ہوں گی 2 4 سے۔ تو یہی ایک واحد مثال ہے جو ان پہ پوری آتی ہے 3 سے 4 کے مترادف۔ اب آگے آپ اگلی پہ آ جائیں۔ اب آگے مثال آتی ہے ان کی اپنی تحریر، آپ اٹھا لیں، خطبات محمود اٹھا لیں، اس میں آپ کو بے شمار جگہ پہ ایسی تحاریر ملتی ہیں جہاں پہ آپ کو
مطلب عقل پہ ماتم کرنے کو دل کرتا ہے یہاں پہ، کہ آپ اتنا جذباتیت، اتنے جوش، اتنا جنون کہ آپ ابھار رہے ہیں کہ میں یہاں پہ لوگوں کو کہوں اس وقت کہ گڑھے میں چھلانگ لگا دیں تو لگا دیں گے، اور لوگ لگانے والے پیدا پھر ایسے ہی ہوتے ہیں نا۔ آپ دیکھیں یہاں خط کھڑے ہو کے تحریک ختم نبوت والے لبیک یا رسول اللہ کہہ کے گردنیں اتار دیتے ہیں، تو آپ کو کیوں تکلیف ہوتی ہے پھر؟ ان کا بھی تو اپنا ایک ایجنڈا ہے، تو اس کے مطابق آپ وہ کر رہے ہیں، چاہے وہ آپ کی گردنیں اتار رہے ہیں۔ تو آپ اگر ان کی دوسروں کی اتار سکتے ہیں تو وہ آپ کی کیوں نہیں؟ ان کو بھی تو پھر وہی جواز سوٹ کرتا ہے نا۔ تو پھر جو حق آپ کا ہے ان کا کیوں نہیں؟ مگر ہم کیوں کہتے ہیں غلط؟ اگر یہ غلط ہے تو آپ بھی غلط ہیں۔ ہم آپ کو بھی کچھ پھولوں کے ہار نہیں پہنائیں گے ان باتوں پہ، ہم آپ کو بھی وہی کہیں گے جو ان کو کہتے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، کیونکہ آج انسان کو گردنیں اتار کے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، دماغ کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ دماغ اس کی عقل مانتی ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں مانتا تو اس کا حق دیجیے۔ ہم تو صرف اس کے قائل ہیں اب، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ اب یہ جنگ و جدل کا دور جو ہے وہ چلے، ہم دلائل کی زور پہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں دلیل سے بات کیجئے، دلیل اگر پختہ نہیں ہے تو لائیں، ورنہ آپ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں، سمپل بات اتنی سی ہے۔ اب یہاں پہ آپ دلائل کی بات مت ہی نہ کریں، آپ الٹا جوش، جنون، ہٹلر میسولونی کی طرح آپ حکومتیں بنانے کی باتیں کریں کہ ہٹلر کی طرح ہمیں حکومت ملے تو ہم تہس نہس کر دیں گے، ہم کھوپڑیوں کے ڈھیر لگا دیں گے، تو ہم یہ کر دیں گے، تو ہم وہ کر دیں گے، لوگ خلافت کے نام پہ ہماری اولادوں کو قربان کر دیں گے اپنے، اور تمہاری خلافت تمہارے ماں باپ سے بڑھ کر تم کو عزیز ہے، تم ان کی بھی قربانیاں دو۔ اور لوگوں نے دی ہیں، بیوی بچوں کو تو ایسے قربان کیا ہوا ہے کہ ان کی تو کوئی اوقات ہی کوئی نہیں ہے یہاں پہ۔ تو بھئی آپ لوگوں نے گھریلو رشتے، اپنے رحمی رشتے، آپ نے اپنے جو تعلقات ہیں جن میں انسان کو سکون ملتا ہے، جن کے ساتھ جو آپ کی بیک بون کی طرح ہے، آپ کے جسم میں جس طرح ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، آپ اس طرح ان رشتوں پہ کھڑے ہیں۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ کے اگر تعلقات یا رشتے ٹوٹ گئے تو آپ اکیلے تنے تنہا خلافت کی چھتری تلے بڑے سکون سے رہیں گے، نہیں۔ آپ جتنا مرضی زور لگا لیں، جتنی مرضی آپ اطاعت اور تابع داری اور جتنے مرضی ان کے بھاشن کے آپ پورے کر لیں، لیکن آپ، میں گارنٹی دیتی ہوں اس چیز کی کہ آپ کبھی بھی سکون سے قبر میں نہیں اتریں گے اگر آپ اپنے رحمی رشتوں کے ساتھ جو ہیں صلہ رحمی سے پیش نہیں آئیں گے، اگر آپ اپنے تعلقات کو نہیں نبھانا چاہیں گے، اگر آپ اپنے پیاروں، اپنے عزیزوں، اپنے خونی رشتہ داروں کے ساتھ اگر آپ جو ہے صحیح سلوک نہیں کر پاتے یا ان کے ساتھ اچھے جو ٹرم میں نہیں ہیں، تو آپ کو کبھی بھی کہیں سکون نہیں ملے گا، کبھی بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ یہ انسان، ہم بے حیثیت انسان جو ہیں بنے ہی اس لیے ہیں، ایک دوسرے کے لیے۔ ہمیں یہاں اس لیے نہیں کریٹ کیا گیا کہ ہم ان نظریات کی بھین چڑھیں، ہم اتنی ٹکے ٹکے کی۔ دیکھیں یہ تمام مثالیں وہ ہیں کہ جو آپ کو ایک انسان کو زندہ رہنے کے لیے جو بنیادی ضروریات جو ہوتی ہیں نا، ان کی میں دے رہی ہوں۔ باقی باتیں بعد میں اگلی آنے والی جو بہنیں ہیں وہ اپنی بتائیں گی کہ ان کی تفصیل، لیکن میں آپ کو بنیادی جرنلائز کر رہی ہوں ان چیزوں کو، کہ ان کے یہ ہمارے بنیادی مسائل تھے، ان کے ساتھ کتنا بڑا یہاں ہینڈ ہوا ہے کہ آپ کا ایک ایسا معاشرہ کریٹ کیا ہے جس کو میں اکثر کہتی ہوں روبوٹک سماج۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے ایک خلیفہ کے ہاتھ میں ریموٹ پکڑا دیا ہے کہ خلافت کا بٹن اس نے دبانا ہے، اطاعت تابعداری کا، آپ کی گردنیں ہلنی ہیں اس بٹن کے ساتھ۔ آپ کا دماغ، آپ کا بھیجا ختم ہے، کیونکہ عقل کا یہاں پر کام نہیں، وہ لاکھوں بھی بے فائدہ ہیں۔ ان کو یہاں دیوانے چاہیے جو اس ریموٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں، وہاں سے ریموٹ کا بٹن ہلے، آن یا آف ہو تو آپ کی گردنیں جھکیں اور گردنیں کھڑی ہوں۔ اگر ریموٹ آف ہے تو آپ بالکل مردوں کی طرح ہوں۔ یہاں پہ حقیقت میں یہی صورتحال ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ان کے گھروں میں اگر آپ چلے جاتے ہیں، موت کی جو میں نے مثالیں آپ دیکھیں کہ اگر اموات ہوتی ہیں تو ان کی مثالیں ایسی ہیں کہ جس طرح آپ کو لگتا ہی نہیں کہ کوئی ایسی انسان کے جو موت ہے، بلکہ ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک نارمل ماحول لگتا ہے۔ میں ابھی ہمارے ایک جاننے والے تھے، پچھلے دنوں ہی میں جب گئی ہوں 6-7 سال پہلے پاکستان، ربوہ، تو ان کی وفات ہوئی۔ میں وہاں پہ ان کے وہ مربی سے تھے تو میں ان کو جانتی تھی، وہاں ان کی وفات پہ گئی ہوں تو ان کے ساتھ ان کی ایسے تھا بالکل نارمل ماحول، جس طرح صبح مجھے اطلاع ملی ہے تو اس وقت میں فوراً جیسی خبر ملی ہے تو میں افسوس کرنے کے لیے اپنی بیٹی کے ساتھ گئی ہوں۔ تو ان کے گھر کا ماحول ایسے تھا کہ آرام سے خطبہ لگا ہے، خطبہ سنا جا رہا ہے، گھر والے اکٹھے ہیں، بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، نارمل، بالکل نارمل بیٹھے ہیں۔ تو وہ میری بیٹی میرے ساتھ تھی، وہ آ کے ایک دم حیران ہو کے ماحول دیکھ کے، تو وہ تو پہلی دفعہ گئی تھی پاکستان بھی، اور ربوہ تو خیر بالکل ہی فرسٹ ٹائم۔ تو وہ ماحول دیکھ کے تو ایک دم مجھے کہتی ہے کہ ماما آر وی آن دا رائٹ پلیس،
کہ مجھے کہ وہ گھبرا گئی کہ ہم شاید صحیح جگہ پہ نہیں آئے، غلطی سے غلط گھر میں آ گئے، تو لگتا ہی نہیں کہ فیونرل والا ہوم ہے نا۔ تو میں نے کہا نہیں، ہم صحیح جگہ پہ ہیں۔ اچھا، تو ان کی وائف نے سن لی ان کی اس کی بات بچی، فوراً مجھے کہتی ہیں آپ نے بتایا نہیں اپنی بچی کو، تربیت نہیں کی بچی کو، باہر کی ہے، اس کو تو تربیت ہی کوئی نہیں ہے۔ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جماعت نے ہماری تربیت اس طرح کی ہے کہ ہم نہیں غیر احمدیوں کی طرح جو ہے ہم جو اونچی اونچی بولتے یا ہم بین کرتے، سینہ کوبی کرتے، دھاڑے مار مار کے روتے، یا ہم نہیں اس قسم کے کرتے، یہ ان کی حرکتیں ہیں، یہ چیزیں ہم جماعت منع کرتی ہے سختی سے۔ ہم بالکل اس طرح رہتے ہیں کہ جس طرح نارمل ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں صبر شکر کا حکم ہے، ہمیں صبر کا سبق درس دیا جاتا ہے، ہم اس لیے آتے ہیں، ہمیں منع کیا جاتا ہے، ہمیں بالکل ہمیں جماعت اس طرح تربیت کرتی ہے، ہم الحمدللہ احمدی ہیں، ان کو بتائیں، اس بچی کو سمجھائیں۔ اچھا، وہ مجھے اس طرح مطلب یہ بات کر رہی تھیں اور میں خاموش سن رہی تھی، اور میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ میں کیا ان کو سمجھاؤں، یہاں پہ ایسا موقع ہے کہ آپ لوگوں نے آپ کی نفسیات سے یہاں کتنا بڑا کھلواڑ کیا ہے، آپ کو اندازہ ہے؟ آپ کی جو حصے ہوتی ہیں نا، یہ جو خوشی، غمی، اداسی، اور یہ جو آپ کے تاثرات ہیں جتنے، یہ آپ کے انسان کی حصے ہیں، سینسر ہیں آپ کے جسم کے۔ یہ آپ کا، یہ ایسے مت سمجھیں کہ آپ کے کو ایسے ہی ایکسٹرا فطرت کی طرف سے ملی ہوئی چیزیں ہیں، آپ کے جسم میں زیادہ لگی ہیں، جس کو دبانے سے آپ کا صبر کا پیمانہ کم یا زیادہ، آپ صابر اور شاکر ثابت ہو جائیں گے۔ نہیں، یہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے جسم میں درد کی صلاحیت بھی، ہر انسان کی درد برداشت کرنے کی بھی صلاحیت ڈیفرنٹ ہے۔ بعض لوگوں کو کے اندر کیمیکل کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور وہ درد جو ہے برداشت زیادہ کر سکتا ہے۔ وہ آپ دیکھیں گے بعض لوگ، بعض خواتین ہماری جو ہیں، وہ درد ذہ بھی جو ہوتی ہے وہ بڑے آرام سے برداشت کر لیتی ہیں، اور ان کے لیے بچہ پیدا کرنا بھی مرحلہ نہیں ہوتا۔ بعض جو ہیں ان کے لیے جان جوکھوں کا کام ہوتا ہے، وہ مر کے گزرتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ان میں برداشت نہیں ہے، ان میں ہے، بلکہ نہیں، ان کی جسم کے اندر درد کو برداشت کرنے والا جو کیمیکل ہے، اس کی ڈیفیشنسی یا اس کے اندر زیادہ کمی یا زیادتی موجود ہے۔ اگر کوئی جس میں زیادہ ہوگی تو اس میں زیادہ صلاحیت ہے، جس میں کم۔ اسی طرح غمی برداشت کرنے کی، اداس ہونے کی، یہ تمام جو کیفیات ہیں، آپ کی باڈی کے سینسرز ہیں، ان کے اندر، آپ کے اندر باقاعدہ کنیکشن لگے ہوئے ہیں آپ کی باڈی کے اندر، ان کے، آپ اگر ان کا اظہار نہیں کرتے تو آپ ایک احساس وجود نہیں رکھتے، آپ اپنے آپ کو زندہ نہیں کہہ سکتے۔ اگر میں اپنے غم کے اوپر کنٹرول کرتی رہوں تو ایک وقت آئے گا کہ میرے اندر سے میں شفافیت ابھرنے لگے گی، میرے اندر سے رحم کا جذبہ تلف ہو جائے گا۔ یہ ساتھ کنیکشن ہے اس کا، رونا یا غم کرنا، اظہار کرنا، یا اپنی دکھ کا اظہار کرنا، غم کا، افسوس کا، معذرت کا، یا کسی، اگر آپ کی تکلیف پہنچاتے ہیں کسی کو، آپ فوراً اس چیز کا اظہار کرتے ہیں، معذرت کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ اس فیملی میں آتی ہیں احساس کی، جو آپ کے اندر رحم کا جذبہ، صلہ رحمی، آپ کے اندر معاشرے کے لیے پیار، محبت، انسانیت کریٹ کرتی ہیں، جو اس طرف آپ کو دوسرے کا احساس دلاتی ہیں۔ اگر آپ ان کو صبر کے انڈر لے آئیں گے، جو آپ کا خود ساختہ پیمانہ ہے، جو آپ نے خود کریٹ کیا ہے، تو آپ اپنے حصوں کے اوپر یہ ناجائز جو بندشیں لگا رہے ہیں، جو ایک وقت میں آپ کو شفافیت کی طرف لے جائے گا، اور یہ آپ کو کنیکشن نظر آتے ہیں آپ کے اندر آج۔ اگر ان کے اندر دیکھا جائے کہ آپ کو اگر کوئی غلط چیز بھی سامنے نظر آتی ہے، جس طرح آپ ندا کیس دیکھ لیں، آپ کے سامنے ندا کیس آیا، غلط ہے یا صحیح ہے، اس پہ میں بحث نہیں کرتی یہاں پہ۔ اب اسی سے آپ خوشی کا، غمی ایک تاثر تھا، ایک خوشی، شادیوں کے اوپر آپ نے خوشی کا اظہار نہیں کرنا، کیوں؟ اس لیے کہ بھئی آپ ڈانس کریں گے، ناچ کریں گے، حرام ہے، آپ نے نارمل رہنا ہے۔ شادیوں پہ ہمارے ہاں تو ایسے ہمارے ہمسائے تھے جو انہوں نے باقاعدہ شادیوں کے اوپر نعتیں پڑھتے تھے۔ آپ سوچیں، میں نے سید احمد علی شاہ ہمارے ناظر صلاح ارشاد رہے ہیں، ہمارے ہمسایوں میں تھے، ان کی بیٹی مجھے آج بھی یاد ہے، میں بہت چھوٹی تھی، اور وہ ان کی بچیوں کی شادیاں ہوئی ہمارے سامنے، اور جتنی شادیوں پہ باقاعدہ انہوں نے، جس طرح اجلاس ہو رہا ہوتا ہے جماعت کا، ایسے تھا، انہوں نے کلام محمود در سمین اٹھائی ہوئی تھی، وہ نظمیں پڑھ رہی تھیں باقاعدہ بیٹھ کے وہاں، ساری سروں پہ دوپٹے لے کے۔ یہ شادیوں کا ماحول دیکھا ہے ہم نے۔
آپ سوچیں کہ یہ آپ کو نظر آتا ہے کہیں سے کہ آپ اس میں انسان کا خوشی کا اظہار اور غمی کا اتنا بے ساختہ اظہار ہوتا ہے کہ یہ جذبہ ہوتا ہی بے ساختگی مانگتا ہے کہ آپ نے ایک رشتہ کھویا ہے، اگر غم ہے تو آپ نے ایک تعلق، ایک رشتہ کھویا ہے، آپ کو کھونے کا احساس ہونا چاہیے، آپ کو دوسرے کو احساس دلانا چاہیے کہ ہم نے ایک چیز مس کی ہے۔ گدھاڑے مار مار کے مت روئیں آپ، یا میں اگر رونا جس نے جیسا اظہار کرنا ہے، میں یہ بھی نہیں منع کرتی کہ جس نے وہ بھی دھاڑے میں مارنی ہے تو بے شک مارے، اس کا اپنا اظہار ہے، اگر آپ کو نہیں مارنی مت ماریے، لیکن آپ اس کا بے سختہ اظہار جو ہے وہ کیجئے، مکمل طور پہ غم کو آزاد کیجئے، خوشی کو آزاد کیجئے، تاکہ انسان کے اندر جو احساس ہے وہ سلامت رہے۔ انہوں نے یہاں خلافت کے نام پہ، ان کو کنٹرول کے نام پہ، اطاعت کے نام پہ، عقیدت کے نام پہ، انہوں نے یہ تمام عقیدت اور اطاعت، خلافت کے ریموٹ کے وہ بٹن ہیں جن کو وہ خلیفہ کے ہاتھ میں تھمایا ہے، اور باقی تمام سماج جو ہے وہ ڈیڈ سماج ہے۔ یہاں پہ ریپ بھی ہوں گے تو اس کو آپ جو وکٹم شیمنگ چلے گی، قتل بھی ہوں گے تو جواز ڈھونڈنے جائیں گے قتل کا۔ اب میں کل کی مثال دیتی ہوں، وہ جو بچی کا گلا کاٹا گیا ہے، میں آپ کو حتمی طور پہ کہتی ہوں یہاں پہ آپ کو میجورٹی ان لوگوں کی ملے گی جو لڑکی کے قصور ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ وہ لڑکی کریکٹر لیس تھی، وہ لڑکی یہ تھی یا لڑکی وہ تھی۔ دیکھیں قتل کا میری نظر میں تو کوئی جواز نہیں ہے، چاہے کریکٹر ہو یا نہ ہو کسی انسان کا، لیکن آپ کسی دوسرے انسان کو اس کو مارنے کا حق نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ ایسی باتوں میں، قتل ہو، ابیوز ہو، ان تمام معاملات میں وکٹم شیمنگ کی جاتی ہے، جواز تلاش کیے جاتے ہیں، گو کہ یہ معاشرے کے تناظر میں دیکھا جائے تو اوورآل ہمارا معاشرہ یہی ہے۔ لیکن جو گھٹن والا معاشرہ ہوتا ہے، جو خلافت کے انڈر آتا ہے، ریموٹ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، اس میں یہ مزید ایکسٹریم میں آ جاتی ہیں یہ چیزیں، یہ گھٹن انتہا پہ پہنچی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کو اگر مکمل طور پہ ریلیز کرنے کی طرف توجہ نہ دلائی جائے تو آپ کا اندر سمجھیں کہ آپ کا اندرون ڈیڈ ہے، آپ صفاک ہے اندر سے، آپ اندر سے کل بلا رہے ہیں اس بدبو اور اس گٹر کے اندر جس طرح اپنی غلاظت میں کہ آپ کا گٹر وہ ڈھکن اٹھنے کی دیر ہے، معاشرے کو وہ نظر آئیں گی چیزیں جس طرح اب یہ ندا کے مسئلے میں وہ ڈھکن آپ کا کھلا ہے اور وہ پورا نظر آ رہا ہے معاشرے کو۔ اور یہ تمام جو ان کی جڑ ہے، یہ تمام یہ میں نے آپ کو جو بتائی ہیں آپ کے حصوں کو جامد کرنے کی جو سکیم ہے، یہ آپ کو ملتی ہے اصلاح کرنے والے سے جا کے، جس نے آپ کی اصلاح کی ہے۔ یہ جس کو آپ اصلاح کرنے والا سمجھتے ہیں، جس کو آپ مصلح کہتے ہیں، یہ جا کے اس سے ملتے ہیں۔ آپ ان کے خطبات پڑھ لیجئے، آپ کو یہ تمام چیزوں کے لنک جو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں نا، یہ آپ کو وہاں سے ملیں گے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ایک سکیم کے تحت باقاعدہ نفسیاتی، یہ معاشرہ ہے نفسیاتی، ان کو طاقت نہیں ملی، لیکن انہوں نے نفسیاتی حربے استعمال کیے، جس میں آپ کو یہ نظر آتی ہے ایون کہ یہ آپ دیکھ لیں، یہ جو اخراج کی جو ہے، یہ تمام سزائیں کہاں سے نکلی ہیں؟ یہ وہیں سے نکلی ہیں۔ آپ نے بھی اخراج کرنا ہے، نکال دینا ہے اس کو یہ کر دینا ہے۔ یہ جو ذرا سی بات پہ سوال اٹھانے کو اس قدر بری طرح اس کو منع کیا گیا ہے، اور اس کے اوپر اس کو برا سمجھا گیا ہے، یہ تمام چیزیں آپ کو وہاں ملیں گی۔ اور خود جاتے ہیں، دیکھیں اپنے طور پہ خود جاتے ہیں اوپرا دیکھنے، اب یورپ میں جاتے ہیں، خود اوپرا دیکھنے جاتے ہیں، کیونکہ میں نے دیکھنا تھا کہ عورتیں جو ہے نیموریاں لباس میں کیسی لگتی ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ کو اپنے گھر میں آپ کی 8 بیویاں رہی ہیں، آپ نے عورتوں کو نیموریاں لباس میں نہیں دیکھا، تو بھائی لائٹ جلائیے اور دیکھ لیجئے، آپ کے گھر میں آپ کا پورا ایک بازار حسن لگا ہوا ہے، آپ وہاں شوق پورا کیجئے، کس نے روکا ہے؟ آپ کو شرعی طور پہ کھلا ہے نا، تو آپ کو وہاں جا کے ضرورت تھی۔ لیکن چلے میں یہ بھی کہتی ہوں کہ آپ نے دیکھا اپنا حق لیا، تو آپ یہ حق دوسروں کو بھی دیجئے نا، آپ نے دوسروں کو کیوں روکے؟ اصلاح کے نام پہ دوسروں کے حق روک لیے، خود جو چاہ کیا آپ نے۔ تو یہ سوال یہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ اپنی بیگم کو کہتے ہیں امت الحی کی وفات پہ، ان کے اندر لکھا ہوا ہے ان کی کتاب پہ امت الحی کی وفات پہ، کہ میری پیاری امت الحی جو ہے جو کنواری ہی مر گئی، 5 بچوں کی ماں کنواری مر گئی۔ اب سوچیں، میں یہاں پہ وہ بحث نہیں کرتی کہ 5 بچوں کی ماں تھی تو کنواری کیسے ہو گئی۔ آپ معاشرے کے تناظر میں جو ہمارے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کنوار پن کے لیے، وہ اس پہ مت دیکھیں۔ کوئی مرد عورت کو، شوہر اپنی بیوی کو کنوارا کیوں کہے گا؟ سیدھی سی بات ہے، جب اس کی اتنی بیویاں ہوں گی کہ پہلی کے ازواجی حقوق پراپر نہیں پورے کرے گا، اس کو صرف بچہ پیدا کرنے کے لیے استعمال کرے گا، اتنی دفعہ ہی اس کے پاس جائے گا کہ اس سے بچے نکال سکے، تو ظاہر ہے وہ پھر کنواری ہوئی نا، باقی زندگی تو ساری اس نے بچے ہی صرف پیدا کیے، مشین ہی، اس کو ازواجی حقوق تو نہ ملے۔
تو وہ کنواری ہی پیدا ہوئی، یعنی کہ انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ میں نے اپنے ازواجی حقوق پورے نہیں کیے، درپردہ یہ اعتراف ہے، اس کو سمجھیے یہاں پہ۔ تو بھئی آپ تو کیا بڑا بھاشن دیتے ہیں یہاں پہ ازواجی حقوق کے، اپنے آپ نے کم کر لیتے لیکن ایک پورے تو کرتے حقوق۔ تو پھر یہاں پہ دیکھیں آپ سوال، پھر آپ آ جائیں اوڑھنے والیوں کے لیے پھول، ان کی کتاب ہے اوڑھنے، اس میں آپ عورت کی، مغربی عورت کی وہ تعریفیں آپ کو ملیں گی کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ مغربی عورت مرد کے شانہ بشانہ کام کرتی ہے ہماری عورتوں کی طرح، اور اپنی عورتوں کو ذلیل کیا ہوا ہے جگہ جگہ۔ اپنی عورت ہماری عورتوں کی طرح جو ہے وہ جاہل گنوار نہیں ہے، وہ بیٹھی چولہے ہانڈی کرتے ہوئے سارا دن گزار دیتی ہیں، بچے بھی پیدا کرتی ہیں تو وہ یہ ہوتا ہے، وہ جو ان کو لتاڑا ہوا ہے اپنی عورتوں کو۔ اور مغربی عورت کی جو انہوں نے مثالیں دی ہوئی ہیں کہ وہ کام بھی کرتی ہے، فاسٹ فوڈ میں کھانے پہ بھی زیادہ وقت پر بات نہیں کرتی، اپنی حفاظت بھی کرتی ہے، اپنی اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے ملک کی ترقی میں، ٹھیک ہے۔ جب آپ کی عورتیں وہ کام کرتی ہیں تو پھر آپ کے یہ بیٹھے ہوئے مجاہد ہمارے اوپر کیوں چیختے ہیں؟ مغربی عورت پردہ پہن کے، برقعے پہن کے تو کام نہیں کرتی ہے، مغربی عورت جو ہے وہ آپ کی تمام ان اصول و ضوابط کے اندر تو بیٹھ کے کام نہیں کرتی۔ تو بھئی ہمیں بھی مغربی عورتیں بننے دیجئے جو آپ کو پسند ہیں۔ تو ہمیں اپنی پسند پہ پورا اترنے پہ اتنی تکلیفیں کیوں ہوتی ہیں آپ کے مجاہدوں کو؟ ان کو پٹا ڈالیے، یہ جو آپ کے مجاہد یہاں پہ چھوڑے ہوتے ہیں۔ آپ جو آپ نے عورتوں کے لیے جو وضع کیے ہیں اپنی ہی کتاب میں، اپنی ہی تحریر میں، ان کو پہ پورا اترنے کے لیے بھی مجاہد چھوڑے ہیں آپ کو یہاں پہ، کہ مجاہد ان کو ہاتھ نہ لگانے دیں کہ آپ کو بات کر کے دیکھیں آپ مغربی عورت کی۔ یہ انہوں نے اپنی کتابیں خود نہیں پڑھی ہوئی، حقیقت یہ ہے، ورنہ ان کو پتا ہو کہ ان کی کتابوں میں ان کے خلفاء نے جو اصلاح کا دام کے بھاشن دیتے تھے، انہوں نے مغربی عورتوں کی کتنی تعریفیں کی ہوئی ہیں۔ اب یقین مانیں آپ اوڑھنے والوں کے لیے پھول پڑھ لیجئے، اور اس کے بعد میں کہتی ہوں کوئی جماعت احمدیہ کی عورت ہوگی جو کہے گی میں نے مغربی عورت نہیں بننا، سے فخر ہوگا۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کوئی بچیاں یہاں پہ ذرا سی بات کرتی ہیں پردہ اتارنے کا، سقاف نیچے کرنے کی، تو آپ کو بننا لانی مشرقی عورتیں ہیں، جماعت پوری مشرقیت پہ گامزن کرنی ہے، پسند آپ کو مغرب کی ہے، پہلے اپنی کنفیوژن جو آپ کی ہے وہ دور کیجئے۔ کنفیوژن تو یہاں پہ ہے، آپ لوگ کنفیوزڈ لوگ ہیں، آپ لوگوں کو یہی سمجھ نہیں آ رہی کہ پسند کچھ ہے، بنا کچھ رہے ہیں، معاشرہ جو ہے آپ کریٹ کر رہے ہیں، اصلاح کے بھاشن دے رہے ہیں، ہمیں قید بنا رہے ہیں، غلامی دے رہے ہیں، اور جو آپ کے الفاظ ہیں کتابوں میں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے جو عہد نامے جو کریٹ ہوئے ہیں انہوں نے آپ کی نفسیات پہ کیسے اثر چھوڑے ہیں۔ آپ کے لیے یہ معمولی باتیں ہوں گی، لیکن کبھی آپ ایک دفعہ جائیں عدالت میں جب آپ عہد لیتے ہیں کسی بھی کوئی بھی کاروائی شروع ہونے سے پہلے اوتھ لیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ جب وہاں پہ کوئی بات بھی کر رہے ہوتے ہیں، اوتھ کے اندر جب آتے ہیں ہاتھ اٹھا کے کہ میں عہد کرتا ہوں جو بھی کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا، یہ اوتھ ہوتا ہے ہر عدالت میں دنیا کی۔ اس کے بعد آپ سے جو وکیل یا آپ سے جج سوال پوچھتا ہے، اور وہ جب وہ بات پوچھتے ہوئے تو آپ کو نفسیاتی طور پہ یہ چیز آپ کو بار بار الرٹ کر رہی ہوتی ہے، غیر ارادی طور پہ، کہ آپ نے یہ بات انڈر اوتھ کر رہے ہیں، انڈر اوتھ کر رہے ہیں، آپ نے غلط نہیں کرنی۔ تو سوچیں ذرا، جب آپ کو یہ والا آپ کا جماعت کا اوتھ آپ کو سال ہر سال پڑھایا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، جماعت کی خاطر جان مال عزت قربان کرنی ہے، اپنی اولاد بھی قربان کرنی ہے، تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ اس کا اثر نفسیات پہ نہیں ہوتا؟ یہ قریب بہت بڑا فیکٹ ہے، یہ بہت بڑا اثر ہوتا ہے اس کے اوپر، اسی سے یہ معاشرہ کریٹ ہوتا ہے جو آپ کا آج معاشرہ ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہا، اس لیے کہ آپ لوگ قیدی ہیں۔ جیل میں بیٹھے ہوئے انسان کو کبھی بھی آزادی کا مطلب سمجھ نہیں آتا، یہ بات یاد رکھیے۔ غلامی کو ہمیشہ وہ جو قید ہوتی ہے اپنی چار دیواری، اس نے باہر نہیں دیکھا، اس کو وہی بھلی لگتی ہے۔ باہر والوں کو اصل میں غلامی کی جو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ اس کی اصل تفصیل کیا ہے، اثر اس کے مسائل کیا ہیں، ہمیں نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ہم نے غلامی بھی دیکھی ہے، ہم نے آزادی بھی دیکھ لی ہے، ہمیں بڑی اچھی طرح منظر کلیئر ہے، اس لیے ہمیں پتہ ہے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ آپ اندر بیٹھے ہیں۔ آپ کو بے شک سمجھیے بھی مت، بس اتنا کیجئے کہ اپنی کتابیں خدا را پوری جماعت احمدیہ اپنی خلفاء کی کتابیں خود پڑھ لیجئے، پھر آپ میدان میں آئیے۔ یقین مانیں آپ یہ خلاف، میں دعوے سے کہتی ہوں، اگر آپ لوگ اپنی کتابیں خود پڑھ لیں تو آپ میں سے ایک بھی خود یہیں پہ نہیں رہے گا۔